वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वो जो मोमेंट था वो नहीं आया वापस। उसको मैंने कहा भी था कि अब तुम्हारी कंडीशंस पे बात कर लेते हैं, मगर जारी बात है कि वो इसी बात पे कर रहा था। ज़्यादा वो असल में बात नहीं करना चाहता था, वो इधर आया था हराने, या हमें करने आया था बेइज्जत। तो भाई जब आप हमें बेइज्जत करने आओगे तो फिर हम आपको बेइज्जत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं होता कि फिर आप आए बदतमीजी करें और हम आपके साथ ना करें। जब कल बात ही ये हुई थी, मैंने कहा ही ये था कि मैं इस्लाम पे बात करूंगा आपके साथ, तो फिर आपको आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि जो है वो आपको पता होना चाहिए था कि गालिब ने कहा है कि वो नहीं बात करेंगे गॉड वाले मसले पे। गॉड वाले मसले में मैं करता हूँ बात, कई बार की है, मैं आपसे भी कर सकता था, मगर जाहिर बात है कि आप डिसऑनेस्टी दिखा रहे थे, जो मैंने आपसे कहा नहीं था, आप मुझ पे वो थोप रहे थे, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। और पहले भी इनके ही कोई उस्ताद साहब थे जो कि हारिस के पास गए थे और उनके पास कोई बात नहीं थी कुछ भी, और इनके पास भी कोई बात नहीं थी, और इनको पता होता है कि इनके पास कोई बात नहीं है, इसलिए ये इस तरह के जो है ना टेंट्रम थ्रो करना इसको कहते हैं, ठीक है, वो करके ये लोग चले जाते हैं। और बाकी भाई तुम लोग जो हो मुसलमान हो और तुम इस्लाम को ही नहीं डिफेंड कर सकते, ठीक है। हमारे ऊपर तो कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इस बात को डिफेंड करें या ना करें, हमारी मर्जी है, हम करें, नहीं भी करेंगे तो हमारे ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो अपने रसूल का डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो शर्म का मकाम आपके लिए है कि आप अपने रसूल को डिफेंड नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते वो आपको भी पता है और हमें भी पता है क्यों। क्योंकि रसूल साहब जो हैं वो ऐसा मार्का दुनिया में कर गए हैं, ऐसा काम कर गए हैं कि जिसको डिफेंड करना मुसलमानों के बस की बात नहीं है। हम रसूल की पर्सनैलिटी का कोई भी कोना पकड़ लें, वहां से ही चादर इनके नीचे से खींच के निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा पे बहस करना, खुदा है या नहीं है, कितने दफा ये हुई है। और आर्गुमेंट्स भी ये कौन से देंगे? ये आर्गुमेंट्स भी वो देंगे जो कि वेस्टर्न क्रिश्चियंस और अपोलोजिस्ट, क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट जो यूज करते हैं। इन मुसलमानों के पास, सबूर अहमद के पास या हकीकाचू के पास, किसी के पास कोई अपना आर्गुमेंट नहीं है। हकीकाचू के आपने अपने आर्गुमेंट देखे क्या थे? कचरा, ठीक है। हकीकाचू के अपने आर्गुमेंट्स क्या थे? कचरा थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और आप देख लें कि सबूर अहमद अगर एवोल्यूशन के अगेंस्ट कोई बात करता है तो वो भी कहां से आती है? कचरा बातें हैं, कोई नहीं, अपनी बातें नहीं है, वो वही कैन है और आगे पीछे दूसरे ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिसर्च वाले हैं, जैसा कि आज गुलजार भाई ने वो बंदा भी दिखाया था, बेही जो है, माइकल बेही, वो भी बंदा उसी कैटेगरी का, और आप उनके आर्गुमेंट्स कॉपी करते हैं। बाकी खुदा के ऊपर बहस करना तो यार इतना घिसा पिटा टॉपिक है, इतना घिसा पिटा कि इसकी कोई औकात ही नहीं, ठीक है। मैं इस पे लिख भी चुका हूं बहुत ज्यादा। मैं मेरी एक, अगर कोई उर्दू पढ़ सकता है तो मैंने एक पूरी पीडीएफ है मेरी, जो कि अगर आप पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में चले जाएं आप उधर देख लेंगे मैं खुदा को क्यों नहीं मानता। और मैंने 6 आर्टिकल्स आज से 6-7 साल पहले लिखे थे, जिसकी फिर पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स वालों ने जो है वो उसकी एक बाकायदा पीडीएफ बनाई थी, वो उर्दू में अवेलेबल है। और उसके ऊपर मैंने जो खुदा की फिलॉसफी है उसके ऊपर बड़ी तफसील से लिखा था, ठीक है। तो ये जो है ये सारा कुछ मैंने आज से 6-7 साल पहले लिखा था, और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, और उनको पता है कि मैं क्या बात करता हूं, ठीक है। और खुदा के जिस बंदे के अंदर इतना ही टेम्परामेंट ना हो कि वो थोड़ी सी बात ही कर सके, जो इतना ऑफेंड हो जाए और हर बात में बस एक, क्या था कि एक बात उससे की है तो वो उस बात का बस तेजी थी कि जवाब देगा, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं होता। खुदा के ऊपर अगर आपने बहस करनी है तो आप में उतना सब्र भी होना चाहिए, क्योंकि एक तो बात है कि ये फिलॉसफी के डोमेन की बात है, और मैं बड़ी बार पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि मैं उस तरह का आर्गुमेंट भी नहीं रखता। मेरे कुछ अपने भी आर्गुमेंट्स है खुदा के बारे में, जैसे कि जो मेरा आर्गुमेंट एक बड़ा है जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं हमेशा, वो ये खुदा रेलेवेंट ही नहीं है। खुदा का कोई ताल्लुक ही नहीं है। खुदा, अगर आप ये नहीं साबित कर सकते कि इंसान को खुदा ने बनाया है,
تو مجھے یہ ثابت مت کرو کہ بگ بینگ خدا نے کیا، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بگ بینگ خدا نے کیا اور انسان ایوولوشن سے بنا ہے جو کہ ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے، تو بات ختم ہوگی. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی اللہ نے یونیورس بنایا ہے اور قرآن میں ساری بکواس لکھی ہے سائنس کے بارے میں، اور تو یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کا خدا وہ والا خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے بگ بینگ کی اگر کسی خدا نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو، مگر کیا وہ خدا آپ کا خدا ہے؟ بگ بینگ آیا کسی خدا نے کیا یا نہیں کیا، یہ کیا ہے میری اگنوسٹک پوزیشن یہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. میری اگنوسٹک پوزیشن یہ ہے کہ بگ بینگ کسی نے کیا ہے یا خود ہوا تھا. اور انٹائرلی پاسبل ہے کہ جس طرح سورج خود بن گیا تھا یونیورس کے پرنسپلز کے مطابق، اور جس طرح سے زمین خود بن گئی تھی اور انسان ایوولوشن کے پرنسپل کے تھرو ایوالو ہو کے آیا تھا، اسی طرح سب چیز بگ بینگ بھی شاید کسی ایسی وجہ سے بنا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بلیک ہول کے وائٹ ہول ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہائر ڈائمینشنز کے اندر سے جب میٹر ایک تھرڈ ڈائمینشنل یونیورس کی طرف ٹرانسفر ہوا تو ہمارا بگ بینگ ہو گیا. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیرلل یونیورس ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹی ورس ہے پورے کا پورا. ہمیں اس بات کا نہیں پتا. خدا کیا ہے؟ خدا ایک ہائپوتھیسس ہے، ایسی ہائپوتھیسس جس کے پاس کوئی سائنٹیفک بیکنگ نہیں ہے، جس کو کوئی بھی میتھمیٹیکل ایکویشن ویلیڈیٹ نہیں کرتی خدا کے ایگزسٹنس کو، ٹھیک ہے. ملٹی ورس کو، برین تھیوری کو، پیرلل یونیورسز کو، بلیک ہول کا وائٹ ہول، ہولوگرافک پرنسپل، میں 12-14 ایسی چیزوں کے نام لے سکتا ہوں جو کہ سائنس کی ڈومین کے ہائپوتھیسز ہیں، اور ان سب کے پاس میتھمیٹیکل ایکویشنز کی بیکنگ ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یونیورس کیسے وداؤٹ گاڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. مگر وہ سب کی سب ہائپوتھیسز ہیں. اور اگر کوئی ادھر آ کے اس ٹائم وہ مسلمان آ کے کہنے لگ جائے یا کرسچن آ کے کہنے لگ جائے کہ وہ تو ہائپوتھیسز ہیں، آپ انہیں ایز اے ثبوت کیسے پیش کر رہے ہو، تو بھائی آپ کا خدا بھی تو انہی ہائپوتھیسز میں سے ایک ہے، اور آپ کے خدا کے پاس تو میتھمیٹیکل بیسس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو برین تھیوری کی، ملٹی ورس کی، بلیک ہول کا وائٹ ہول، اور یہ سب چیزوں کی، ہولوگرافک پرنسپل کی تو میتھمیٹیکل بیکنگ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم آپ کا مان لیں، جب آپ ایک میتھمیٹیکل بیکنگ والی چیز کو ذرا سی بھی کنسیڈریشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم آپ کا خدا مان لیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ I would bet my bet would be on mathematics and science، کیونکہ سائنس اور میتھمیٹکس نے ہمیشہ ہمیں بڑے اچھے ریزلٹس دیے ہیں. سائنس اور میتھمیٹکس کی وجہ سے آج ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ اور میں ایک اسکرین کے باہر بیٹھے ہوئے، بجلی نہ ہو تو یہ اسکرین کالی دکھتی ہے، اس میں کچھ دکھتا نہیں ہے. اور رسول اللہ کو بھی اگر آج آپ نکال کے لے آئیں تو یہ رسول اللہ اس کالی اسکرین کو دیکھ کے ہجر اسود سمجھ کے چومنے کے علاوہ رسول اللہ نے کچھ نہیں کرنا تھا. جیزس اگر آ جاتا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس اسکرین کا جو ٹرمینل ہے اس میں سے بجلی دوڑا دی جائے تو مجھے میرے سے 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے وہ لوگ نظر آنے لگیں گے جن سے میں کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں، جن کو میں جانتا ہوں، جن سے میں بات کرتا ہوں. یہ کیوں ہے؟ آپ اور میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا یہ جیزس کا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا یہ بدھا کا؟ کیا یہ گرو نانک کا؟ کیا کسی رام کا کنٹریبیوشن ہے؟ کس کا کنٹریبیوشن ہے یہ پچھلے 150 سال کے دوران پیدا ہونے والے سائنسدانوں کا کنٹریبیوشن ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے سارے مذہب، ساری مقدس شخصیات، سب کے سب پنڈت، نبی، خدا، بھگوان، اوتار، سب کو ملا لیں، یہ سب کے سب آئنسٹائن کے پاؤں کی جوتی کا ایک کیل بھی نہیں ہو سکتے. یہ لوگ آئنسٹائن کے پاؤں کی جوتی کا ایک کیل بھی نہیں ہو سکتے، اس کیل کی نوک بھی نہیں ہو سکتے. اس کیل میں جو لوہے کا ایک ایٹم ہے نا وہ بھی یہ نہیں ہو سکتے. اس لوہے کے ایٹم کا جو ایک الیکٹران ہے نا وہ بھی یہ نہیں ہو سکتے. اس کے نیوکلیس کے اندر جو پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں نا وہ بھی یہ نہیں ہو سکتے. ان کی اوقات کسی سائنسدان کے سامنے زیرو کیا نیگیٹو نمبر بھی دینے کے قابل نہیں. یہ جو بیٹھ کے آنکھیں اوپر کو کر کے منہ سے تھوک نکال کے باتیں کرتے تھے کہ ہم سے خدا باتیں کر رہا ہے، یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ دو انسان، ایک انڈیا میں بیٹھا ہے ایک کہیں اور بیٹھا ہے، وہ بیٹھے آپس میں باتیں کریں گے اور لوگ جو ہے نا جو ایگزیکٹ بات وہ کرے گا وہ اس کو پتا چل جائے گی. اور ایسا بھی ہوگا کہ ایگزیکٹ باتیں کیسی کہ ایگزیکٹ باتیں ریکارڈ کر لیں گے اور لوگ 1000 سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں ان ایگزیکٹ باتوں کو.
یہ تو یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ انسان اپنے ہاتھ استعمال کر کے کینوس پہ تصویر نہ بنائے تو تصویر بن سکتی ہے. یہ لوگ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ غالب کمال جیسے اندھے کی آنکھوں پہ 2 کرسٹل لگا کے ایک سٹرکچر بنا کے لگا دیا جائے تو اسے یہی اسکرین جو دھندلی نظر آتی ہے اسے ٹھیک نظر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ خدا کے جتنے معجزے ہیں یہ فراڈ ہیں, اور یہ کسی چیپ میجیشین کے جو ٹرکس ہیں نا آج کی دنیا میں, وہ اس خدا سے بہت اچھے ہیں. وہ اسٹریٹ چیپ میجیشین جو ہے وہ آج جو ان کا خدا تھا پرانے وقتوں کا, اس سے بہت اچھے معجزے آج کر کے دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, کسی کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ اسکرین کے آر پار دیکھنا, یہ کالی اسکرین, ابھی میں اس کا بٹن بند کر دوں تو مجھے کالی نظر آنے لگ جائے گی اور مجھے اپنی شکل نہیں, امت کی شکل نہیں نظر آئے گی. یہ اسپیکر ہے, رسول تو کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری بات کوئی لوہے کے آلات سے, پلاسٹک لوہا, کچھ کیپیسٹرز اور کچھ میگنیٹس کے تھرو میری آواز آپ تک جا رہی ہے. یسوع نہیں یہ کر سکتا تھا, امیجن کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ کوئی محمد کو کیا پتا ریڈ بلڈ سیل اور وائٹ بلڈ سیل کیا ہوتے ہیں, رام کو کیا پتا ریڈ بلڈ سیل اور وائٹ بلڈ سیل کیا ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ اینٹی باڈیز کیا ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ پلیٹلیٹس کم ہو جائے تو انسان کی بلیڈنگ بھی رکتی. ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک عورت کو اگر مینسٹوریشن شروع ہو جائے تو یہ اس کی ہیلتھ کا نشان ہے, یہ اس کی کمزوری نہیں ہے, یہ گند نہیں ہے, یہ اس کی ہیلتھ کا نشان ہے. ان کو کیا پتا تھا؟ ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہ سب کے سب گڈریے اور چرواہے, یہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہنے والے, اور ان میں سے بہت سارے یہ چرواہے جو ہیں یہ اسی کماش کے چرواہے ہیں جو آج بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں, یہ اپنی بکریوں اور بھیڑوں کے یہ ریپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسی کماش کے لوگ تھے سب. صحیح ہے. تو یہ سائنس کیا ہے, انسان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, خدا کی نہیں ہے, انسان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ سائنس ہے. اور سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس کھڑکی ریالٹی میں کھولتی ہے. ریالٹی میں یہ جو آپ میں اپنے موبائلز پہ دیکھ رہے ہیں, میں اپنی اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ ہم نے ایک لٹکایا ہوا ہے, اس سے ہم آواز ریکارڈ کر کے آپ تک جا رہی ہے اور آپ کو بالکل میری کلیئر آواز آ رہی ہے, مجھے آپ کی کلیئر آواز آ رہی ہے. کنسپٹس کیا, ہم پوری کی پوری فلاسفیز, پورے کے پورے ریلیجنز بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ جو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان روبرو ہوئے بغیر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ جاہل وہی لوگ جو کہ یہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ایک انسان فزیکلی دوسرے سے ملے بغیر کسی کو کوئی پیغام دے سکتا ہے, وہ آج ہم پہ اسی کالی اسکرین کے باہر بیٹھے ہوئے کو اوپر بلاسفمی کے الزام لگا رہے ہیں کہ تم آن لائن بلاسفمی کرتے ہو. تم تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ تمہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی دی جائے. تم یہ نہیں ڈیزرو کرتے کہ میں کہتا ہوں تم تو یہ نہیں ڈیزرو کرتے کہ تمہیں تشریف صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر دیا جائے. یہ نہیں یہ ڈیزرو کرتے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ نامکمل چیز ہے. سائنس تمہارے جو جتنے بھی جھوٹے نبی اور یہ جتنے بابے اور جتنے یہ کعبے اور جتنی کتابیں, یہ سب کچھ, یہ سب کچرے کا ڈھیر ہے سائنس کے سامنے. ٹھیک ہے, انسان کی عقل اور انسان کی کولیکٹیو ہیومن ایفرٹ آج ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آئی ہے کہ آج ہم بیٹھے ستاروں اور سیاروں کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں. آج ہم بگ بینگ جیسے کوسچنز کر رہے ہیں, اور آج یہ ابھی بھی قرآن سے بگ بینگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی یہ الیکٹرانک میڈیا نہ ہوتا تھا, یہ تمہارا قرآن کی اوقات تھی, تم دنیا میں کہتا ہوں 1 لاکھ کاپی قرآن کی چھاپ کے دکھا دیتے تو میں مان جاتا اگر سائنس نہ ہوتی. ٹھیک ہے, 1 لاکھ کیا 10,000 کاپی پوری بائبل کی سال کی نہیں پروڈیوس ہوتی تھی پورے کرسچن یورپ میں. ٹھیک ہے, 10,000 کاپیاں شاید 1 صدی میں ہوتی تھی کریٹ پورے کرسچنڈم میں یورپ کا. ٹھیک ہے, اور پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا, اس کے بعد یہ سب کچھ اتنا عام ہوا, تو پرنٹنگ پریس کے ایجاد ہونے سے لوگوں نے کتابیں پڑھی, لوگوں کے دماغ کھلے, جب دماغ کھلے لوگوں نے ریسرچ کی, اور اس کا جب فروٹ سامنے آیا تو اس کے اوپر یہ آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی مور لگائیں گے. یہ کچرا ہے سب, یہ جنریشنز کا, ملینیمز کا کچرا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. انسان کا جو نالج ہے آج ایک ہیوملٹی کی وجہ بھی ہے اور ایک پراؤڈ ہونے کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے دماغ میں اتنا میکینزم ہے, ہماری سوسائٹی نے, ہمارے نالج نے, ہماری انوویشن نے آج اتنی ترقی کی ہے کہ ہم اس پہ فخر کر سکتے ہیں. لکڑی کے بت اور پتھر کے بت بنانے والے اور اینٹوں کی مسجدیں بنانے والے یہ کیا جانے کہ گرافین کیا ہوتی ہے, انہوں کو کیا پتا کہ کاربن نینو ٹیوبز کیا ہوتی ہیں, ان کو کیا پتا کہ الوائز کیسے بنتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ کمبشن انجن کیسے بنتا ہے, ان کو کیا پتا کہ بیٹریز کیسے بنتی ہیں. تو
ایک شرم کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ آج کی دنیا میں رہنے والے وہ انسان جو کہ اس ٹیکنالوجی سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتنی سہولت ہے، اتنا کچھ وہ جانتے ہیں آج، اور اپنی ساری عقل کو جو ہے محمد کے پاؤں میں ڈال دو گے، جیزس کے ڈال دو گے، رام کے ڈال دو گے، ٹھیک ہے؟ آپ ان سب سے بہت بہتر جانتے ہیں دنیا کو آج. آپ کے پاس جو نالج ہے، جو انسانیت نے آپ کو دیا ہے، اس کو لائٹ مت لو. یہ ہزاروں سالوں کی کاوش ہے. آپ کے انسیسٹر، ہمارے انسیسٹر ایک وقت جنگلوں میں کھجل ہو رہے تھے، مگر وہ تب بھی انوویٹو تھے، وہ تب بھی آگ جلانا جانتے تھے، وہ سب کچھ کرنا جانتے تھے جو اس وقت کے سروائیول کے لیے ضروری تھی. اور جو بھی ماڈرن ٹول ان کو اویلیبل ہوتا تھا، جب وہ اسے یوز کرتے تھے تو وہ ایک اگلے ایرا میں آ جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ پتھر سے میٹل، آگ سے پتھر، پتھر سے میٹل، پھر میٹل جب آتا ہے تو برونز ایج، برونز ایج سے آئرن ایج، آئرن ایج پہیہ ایجاد ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک اور انوویشن زندگی میں لے آتا ہے، ایسا کمال کر دیتا ہے، پہیہ ایجاد ہوتا ہے. راک پتھروں کو کاٹنے کا ہوتا ہے تو وہ کر دیتا ہے، کیل ایجاد ہوتی ہے تو وہ زندگی میں انقلاب لے کے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہر چھوٹی چھوٹی چیز، جانوروں کو ٹیم کر کے ان کے اوپر وزن لاد کے دنیا میں گھومنا، اس ہر چیز ایک انوویشن کے ساتھ آئی ہے. اور ہم، میرے خیال میں وہ پہلی سٹوپڈ جنریشن ہے. ہم سے زیادہ سٹوپڈ ہمارے انسیسٹرز نہیں تھے ایک حساب سے. ہنٹر گیدررز ہم سے بیوقوف نہیں تھے، کیونکہ جب بھی کوئی نئی چیز ایجاد کرتا تھا، کسی نے تیر کمان ایجاد کر لیا تو وہ اسے فل یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ وہ اس کا پورا استعمال کرتے تھے اور وہ اپنی زندگی کو اس سے بدلتے تھے. ٹھیک ہے؟ مگر ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک ریولوشن نہیں دیکھا. آپ اور میں اپنی انہی 30-35 سال 40 سال کی زندگیوں میں 3-4 ریولوشن دیکھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم سے جو پچھلے تھے نا وہ بھی ریولوشن دیکھے. ویکسین ریولوشن ایک ہے، پینسلین ریولوشن پچھلی صدی میں ہم نے دیکھی، اینٹی بایوٹک ریولوشن، ویکسین کی ریولوشن ہم نے دیکھی، جینیٹکس کی ریولوشن ہم نے دیکھی، ہم نے الیکٹریسٹی کی ریولوشن دیکھی، ہم نے گرین ریولوشن، ہاں گرین ویکیوم ٹیوبز، ریولوشن، ریڈیو، ہاں ویکیوم ٹیوبز، ریڈیو، ہم نے کون سی سٹیم انجن ہم نے دیکھا ہے، کمبشن انجن ہم نے دیکھا، ڈیزل پٹرول ہم نے نکالنا، سب کچھ دیکھا. ہم نے کیا نہیں دیکھا؟ اور ابھی بھی ہم انہی 1400 سال پرانے جاہلوں کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہیں. یار شرم کرو. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو شرم کا مقام ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی. ہم نے جتنی ریولوشن دیکھی ہے، ابھی 90s جو ہے نا وہ پرسنل کمپیوٹر کی ریولوشن تھی، 80s اور 90s. ٹھیک ہے؟ 2000 سے اسمارٹ فون شروع ہو چکا تھا. صحیح ہے؟ اسمارٹ فون کے بعد لیپ ٹاپس آ گئے، اسمارٹ فونز آ گئے. ابھی ہم وی آر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر قدم رکھ رہے ہیں، اور اگلے 20 سال میں آپ اور میں وہ معجزے دیکھیں گے کہ آپ کو بالکل یہ لگے گا، اگر میں بھی زندہ رہا اور آپ بھی زندہ رہے، کہ جیسے آپ 1 to 1 مجھ سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسے ہوگا کہ میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ایک کمرے میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ لوگ کیا دیکھیں گے اور ہماری آنکھیں کیا دیکھیں گی؟ ہماری آنکھیں وہ میریکلز دیکھیں گی جو انسانوں نے کی، خداؤں نے نہیں، انسانوں نے. اور یہ میریکلز خداؤں کے میریکلز سے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں. کیوں بڑے ہیں؟ یہ کہ یہ سچے میریکلز ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.